बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ पे मुहर्रमुल हराम का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। खालिक़े अर्ज़ो समा के बाबरकत नाम से इब्तिदा, जो इस कायनात हस्तबूद को तख्लीक फरमाने वाला है, और बेहद दुरूद सलाम आक़ा दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर अहले बैत अतहार का जिक्र नाजरीन जारी है। करबो बला के तपते सहरा में खानवाद रसूल ने जो बेमिसल कुर्बानी पेश की, और रहती दुनिया तक हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लग रहा है और लगता रहेगा। जहां भी इंसान बसता है वो हुसैनियत का अलंबरदार भी है, हुसैन इब्ने अली से प्यार करने वाला भी है। यजीद एक नाम है मगर ये गाली बन चुका है, फिस्को फजूर का नाम है। हुसैनियत ऐसा नाम है जो जिंदगी का नाम है, जो हक का नाम है, जो छा जाने का नाम है। उखुवत, भाईचारे, इंसान दोस्ती, गम गुसारी का नाम हुसैनियत है। इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद जाफ़र शमसी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बहराम कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा प्रोफेसर नासिर क़य्यूम साहब, अस्सलामु अलैकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर नासिर क़य्यूम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। मेरा पहला सवाल आज के इस प्रोग्राम का कि हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बरमला दुनिया ये कहने पर मजबूर हो चुकी है और खुश दिली से मान रही है कि हुसैनियत ने हक का परचम जो बुलंद किया था वो बुलंद है, वो जारी है। ये नाम ऐसा नाम है जो हक की अलामत बन चुका है। यजीदियत मुर्दाबाद हो चुकी है, हुसैनियत जिंदाबाद कैसे हो गई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वकास साहब। इंतहाई खूबसूरत तरीन आपने जो है वो एक सवाल मेरे सामने रखा है। हज़रत इमाम हुसैन जानते हैं कि हक़ क्या है और हक़ के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। वो साहिब कुरान के घर में पले बड़े, अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उनकी गोद के अंदर पले। हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कदम कदम के ऊपर आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुकम्मल तौर पर तरबियत देती हैं। वो जानते हैं कि हक़ किस कदर कुर्बानी मांगता है। बाकायदा तौर पर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब दुनिया से जाने लगती हैं तो अपने इन शहजादों से पूछती हैं कि बताओ मैं कौन हूँ, बताओ तुम्हारे बाबा का नाम क्या है, बताओ तुम्हारे नाना का नाम क्या है। ये बच्चे हैरत से देखते हैं अपनी माँ की तरफ कि अम्मा जान, हम जानते हैं कि आपके बाबा का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया फ़कत इतना मत कहो बल्कि कहो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके बाबा कहा कि अली, फरमाया अली असदुल्लाह। कहा कि मैं, फरमाया कि हाँ मैं बिनते रसूलिल्लाह। मतलब ये फरमाया जो तालीम और तरबियत, जो सोहबत, जो फिजा तुम्हें मिली है रुए जमीन के ऊपर किसी को नहीं मिली। सही। और याद रखो, जान लो, आने वाले जमाने के अंदर तुम लोगों ने अपने करैक्टर से, किरदार से, अपनी कुर्बानियों से साबित करना है हक और सच क्या है। और हक और सच सिर्फ और सिर्फ फूलों का रास्ता नहीं है, सिर्फ वाह वाह का रास्ता नहीं, सिर्फ कदम कदम के ऊपर नेमतें लूटने का रास्ता नहीं, बल्कि कुर्बानियों का रास्ता है। कदम कदम के ऊपर आजमाइशें हैं, कदम कदम के ऊपर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की उल्फत और मोहब्बत के अंदर बेशुमार आजमाइशें दरपेश होंगी। और कहा कि याद रखना, तुम्हें उठाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आने वाले जमाने में कभी ये दीन आने वाले जमाने में गिर रहा होगा, ए हुसैन अपना कंधा देना, अपनी गर्दन देना, ए हसन अपनी गर्दन को बाकायदा तौर पर अपने रब की बारगाह में कुर्बान करवाना। ए हसन आने वाले जमाने में जो भी कुर्बानी ए हुसैन तुम्हें देना पड़े तो कभी भी अपनी मां को शर्मिंदा ना करना। और याद रखना, अपने रब की मर्जी का नाम बका है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं बरतर अज अंदेशाए सूदो ज़यां है जिंदगी, है कभी जान जिंदगी कभी तस्लीम जां है जिंदगी। दुनिया ये समझती है कि अपने वजूद को बचा लो तो बच जाओगे जी।
اپنے وجود کو سنبھالو تو سنبھل جاؤ گے. دنیا یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے خاندان کو بچاؤ، مگر حق یہ کہتا ہے اپنے رب کی خاطر دنیا کے اندر زندگی گزارو، کیونکہ ہم لوگ تو وہ ہیں جن کا سودا طے ہو چکا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومن سے سب کچھ خرید لیا. کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے. بندہ اب اپنی مرضی سے نہیں جیتا، اپنے رب کے لیے جیتا ہے. اپنی مرضی سے مرتا نہیں، اپنے رب کے لیے مرتا ہے. اور اللہ رب العزت جب بندے کو دیکھتا ہے کہ بندہ اس کے ساتھ وفا کر رہا ہے، اس کی بندگی کے اندر حق ادا کر رہا ہے، اللہ رب العزت پھر بندے کو مرنے نہیں دیتا. بالکل خوب آپ نے بات کی ہے. پروفیسر ناصر قیوم صاحب سے ہماری گفتگو ناظرین جاری تھی. میں یہاں پہ آگے بڑھ رہا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے کہ رضا و خوشنودی خدا کی حاصل کرنے کے لیے ہم ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مال کو بچا لیں گے، اپنی جان کو بچا لیں گے، اپنوں کو بچا لیں گے تو ہم حیات جاویدہ حاصل کر لیں گے. اس میں ہمارا بہت بڑا کمال ہے اور ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. علامہ محمد جعفر شمسی صاحب، آپ سے میرا سوال اسی ضمن میں آگے میں بڑھ رہا ہوں کہ دنیا کے چند نفع کو حاصل کر کے ہمیشہ کا نقصان انسان اپنے پلے میں ڈال لیتا ہے، اپنے پلڑے میں سب چیزیں ڈال لی جاتی ہیں اور خدا کی رضا اور خوشنودی کی خاطر زندگی بسر کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مگر کرب و بلا کے صحرا میں خانوادہ رسول نے یہ کر کے دکھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علامہ وقاص صاحب، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جس میں لفاظی الفاظ بہت چھوٹے ہیں اور آپ کا اس میں گرامی بہت اونچا ہے. صحیح. انسان کے سامنے زندگی میں کم مرتبہ ایسے چانسز آتے ہیں کہ جب انسان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا ہے، آپ کو دنیا کا راستہ اور آخرت کا راستہ چننا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مارکہ کرب و بلا میں جو فرائض سر انجام دیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں عقل اور عشق کا مارکہ تھا. واہ. اگر عقل کی بات کرتے تو جان بچانا فرض ہے، اولاد کو بچانا فرض ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے ایک راستہ بڑا کھلا موجود تھا. اگر آپ چاہتے تو آپ یزید کے ہاتھ پر وقتی طور پر آپ اس پر بیعت کر لیتے اور اپنی جان بچا کر، اپنی اولاد کی جان بچا کر، اپنے ساتھیوں کی جان کو بچا کر نکل سکتے تھے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طرف فرض تھا کہ جان بچائیں، لیکن آپ نے اس فرض والے راستے کو اختیار نہیں کیا بلکہ عشق والے راستے کو اختیار کیا ہے. کیا کہنا آپ نے عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزیمت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جو سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ ہے قرب الہی کا، رضائے الہی کا، کہ اپنی جان تک دے دی اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے نام پر سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا جو شارب خمر ہے، جو مرتکب فسق و فجور ہے، اس کے ہاتھ پر میں اپنا ہاتھ جس وقتی بھی نہیں دے سکتا، تھوڑے وقت کے لیے بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کا راستہ چنا ہے اور وہ عشق کا راستہ جس پر آپ نے جان دے دی ہے. عشق کا راستہ چنا ہے. مفتی بہرام قادری صاحب فرمائیے گا، عقل عیار ہے، صبحیس بدل لیتی ہے، اور جو عشق ہے وہ تو سب کچھ لٹاتا ہے، لٹانے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں. درود و سلام کے گجر نشاور ہوں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے جمیع صحابہ پر. جس طرح محترم وقاص صاحب آپ نے بڑا پیارا اور بڑے ہی نہایت احسن انداز میں جس بات کی طرف اشارہ کیا، تو میں اس کو مزید واضح کرتا جاؤں کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس گھرانے میں پرورش پائی، جس گھرانے میں تربیت پائی، ان کے ہاں سب کچھ لٹا دینے کا دستور صرف میدان کربلا میں نہیں ملتا. ایک بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں.
اللہ तबारक व तआला ने 29वें सुपारे सूरह दहर में इस वाक़े की तरफ इशारा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि एक दिन पूरे घर वालों ने रोज़ा रखा हुआ है, घराना पंजतन रोज़े से है। सैयदुना अली मुर्तदा रदी अल्लाह तआला अन्हु जब दोपहर के वक़्त कुछ कमा कर लाते हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा उस कमाई से जो राशन आया इफ्तार का एहतमाम करती हैं, और इफ्तार का वक्त होने वाला होता है, ऐन वक्त आप पहुंचा कि मगरिब की अजान होने वाली है। दरवाजे पे दस्तक होती है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं दरवाजा खटकाने वाले कौन हो? तो पीछे से आवाज आती है कि एक मिस्कीन हूं और कई दिनों से भूखा हूं और खाना मांगता हूं। अब इस घराने का अंदाज देखिए, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत हसनैन करीमैन में से किसी ने ये नहीं पूछा कि कितना चाहिए, बल्कि घर में जितना था सारा उसे दे दिया और कहा और आएगा तो वो भी दे देंगे। अब पानी से रोजा इफ्तार किया, अब शाम को घर में कुछ नहीं है, अगले दिन फिर रोजा रखना है और सहरी में पानी से सहरी खाई है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बाजार गए हैं, कुछ मेहनत की है, कमा के लाए हैं, शाम को फिर इफ्तार तैयार हुई, दरवाजे पे फिर दस्तक होती है। आप पूछते हैं दरवाजा खटकाने वाले कौन हो? आवाज आती है कि यतीम हूं और कई दिनों से भूखा हूं और खाना मांगता हूं। तो ये घराना सारे का सारा खाना दूसरे दिन का फिर लुटा देता है राह खुदा पे। अब दूसरे दिन की इफ्तारी पानी से, तीसरे दिन की सहरी पानी से, तीसरे दिन जब इफ्तार का वक्त होता है तो दरवाजे पे दस्तक आती है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं आज दरवाजा खटकाने वाले कौन हो? आवाज आती है एक कैदी हूं और कई दिनों से भूखा हूं, खाना मांगता हूं। आप उसे फिर सारा खाना दे देते हैं। जब 3 दिन ये मंजर होता है, ये 3 दिन ये वाकया, एक दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन कैदी आया, जब 3 दिन यूं गुजरते हैं तो नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आप आकर ना इन सब के चेहरे को देखकर कहते हैं कि लगता है चंद दिनों से खाना नहीं खाया। तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु सारा वाकया अर्ज करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अली कि आपको पता है कि वो मिस्कीन पहले दिन वाला, दूसरे दिन वाला यतीम और तीसरे दिन वाला कैदी वो कौन था? हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं पता। आप फरमाते हैं वो जिब्राइल थे और वो बताने के आए थे कि आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और इसको मजीद आसान लफ्जों में यूं कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि यतीम कैदी फकीर बनके सानू रूहुल कुदस ने दसिया कि शरीफ इस घर तू संग नहीं सकदा ते कमीना हैदर तो मंग नहीं सकदा। यानी कि सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बचपन से ही ये तरबियत हो रही है कि राह खुदा में जब देने की बारी आएगी तो ये नहीं पूछना कि कितना देना है, कि जो हाजिर है वो सब का सब अल्लाह की बारगाह में दे देना है। और बात उसी तरह जिस तरह वकास फरमा रहे थे कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, वो सब कुछ लुटा कर भी यही बात करने वाले हैं कि हक अदा ना हुआ। वो खालिक अर्ज़ो समा के खास बंदे, कुर्ब इलाही को हासिल करने वाले, आगोशे पैगंबर में पलने वाले और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सोहबत में परवान चढ़ने वाले हसनैन करीमैन हैं कि फिर सब कुछ लुटाते हैं। खानवादे रसूल को कुर्बान के बाद भी अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं भूलते। अपना मौला के साथ जो ताल्लुक मोहब्बत है यूं उस्तवार करते हैं कि दुनिया वालों को इतनी हैरत में डाल जाते हैं कि हुसैन कट कर भी नेज़े की नोक पे तिलावत कुरान पाक जारी है। हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप रहिएगा हमारे साथ। खुश आमदीद नाजरीन, मुहर्रमुल हराम का खुसूसी प्रोग्राम आप कोहिनूर न्यूज़ पे देख रहे हैं। हमारे तीनों जो मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू के साथ जो हमारा एक तसलसल जारी है वो आगे बढ़ेगा। नाजरीन, करबला बहुत बड़ा
پیغام رکھتی ہے، اتنا بڑا درس رکھتی ہے کہ جس درس سے جو ہماری حیات ہے اور طرز حیات دونوں بدل سکتے ہیں، اور ہم اپنے خالق کے، اپنے مالک کے قریب ہو سکتے ہیں، اور اس کے احکامات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کا ہم کو ڈھنگ آ سکتا ہے۔ اور کیوں نہیں آ سکتا؟ آج ہم مادیت کا شکار ہو چکے، آج ہم دنیا پرستی میں، دنیا داری میں اپنے مولا سے دور ہو چکے ہیں۔ حسینی پیغام اور محرم الحرام کے یہ ایام اس بات کی گواہی اور اس بات کی صدا لگاتے ہیں کہ لوٹیے فکر حسینی کی جانب، پیغام حسینی کی جانب۔ علامہ محمد جعفر شمسی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، پھلوں کی کمی سے، بھوک سے، خوف سے آزمایا تو جائے گا، مگر وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ منظر تو ہمیں کربلا میں دکھائی دیتا ہے، جس میں بھوک بھی ہے، خوف بھی ہے، پھلوں کی کمی بھی ہے، مگر کربلا والے ڈٹے ہیں اپنے مولا کی رضا کی خاطر۔ بے شک جناب، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں بھولے۔ اس کی میں یہ سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عباس کی زوجہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھے ایک عجیب خواب آیا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے اور وہ میری گود میں آ پڑا ہے، تو میں بڑی غم زدہ ہوں یہ خواب دیکھ کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب بڑا خوبصورت ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی 5 شعبان اور 4 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پیش کیا گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، پہلی غذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور پھر ان کے کان میں اذان بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اذان کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام شبیر ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تو جب حضرت امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کی اس کا نام ہم نے حرب رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام شبر ہے۔ اور جب حضرت محسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام مبشر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھے گئے، یہ پہلی مرتبہ نام رکھے گئے ہیں، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بیٹوں کے مطابق یہ نام رکھے گئے ہیں۔ سریانی زبان میں جس کو شبیر و شبر و مبشر کہتے ہیں، اسی کو حسن و حسین عربی میں کہتے ہیں۔ یہ پہلی تو آپ یہ سوچیں کہ جس کا نام آسمانوں سے اترا ہو، جس کی زبان میں لعاب دہن محمد الرسول اللہ نے ڈالا ہو، جس کے کان میں اذان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہو، تو پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ بکھرے ہوئے علامات جو ہے، یہ بکھرے ہوئے غم جو ہے، یہ بکھری ہوئی آزمائشیں جو ہے، اگر یہ یکجا ہو کر نظر آتی ہیں تو وہ وجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا کے اندر آپ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ صحیح، اور خالق ارض و سما کا انعام بھی تو ملتا ہے کہ خوشخبریاں ہیں۔ جی مفتی صاحب آپ فرمائیے گا کہ جو خوشخبری ہے، جو صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، جو خوف میں بھوک میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں دیکھا جائے، ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں ملتا رہے تو اللہ کا شکر ہے، نہ ملے تو زبان شکوہ دراز ہو جاتی ہے، نہ ملے تو اللہ سے شکوے کرتے ہیں اور پھر ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو کفریہ کلمات ہیں۔ ہمیں ملتا رہے تو ہم خوش ہیں، نہ ملے تو ہم ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی ہے، بہت سارے ایسے ہوں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا جو ایک مال ہے
اور اس کی طرف سے مل رہا ہے تو نماز کی ادائیگی جاری ہے. جب آزمائش کا وقت آ جاتا ہے تو ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ اس زمانے میں رہنے والوں کو حالات حاضرہ کے تناظر میں صبر، شکر اور توکل کے حوالے سے آپ فرمائیے، اور کرب و بلا کا جو میدان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینہ سے مکے کا سفر باندھا حج کے لیے، وہاں سے مکہ کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جاتے ہیں، تو یہ دیکھیں نا ان کا حوصلہ کس قدر وسیع ہے، کس قدر فراخ دل والے ہیں. آج اگر میں یا ہم میں سے کوئی ہفتے، 2 ہفتے، چند دنوں کے لیے عمرے پہ جاتا ہے اور چند دن مدینے میں گزارتا ہے، واپسی پہ وہ تڑپ جاتا ہے. لیکن جن کی پرورش ہی مدینے کی گلیوں میں ہوئی، جن کو دیکھ کر جبریل قرآن کی آیتیں لے کے نازل ہوتے تھے، ان سے پوچھیں انہوں نے کس بڑے دل سے مدینے شہر کو چھوڑا تھا، اور چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، وہاں سے جانے کی وجہ کیا تھی، تاکہ دین سلامت رہے اور امت باقی رہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر سے بہت اونچا درجہ ہے. وہ وہاں پر شکر کر رہے ہیں جہاں پر صبر بھی نہیں کیا جاتا. تو آپ کو مقام کیا دیا، جملہ میں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلی خوشخبری کیا سنائی کہ آج 1400 سال گزر گئے اور قیامت کی صبح تک کہ حسین آج بھی سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرب اگر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ قریب وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، انسان اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ سوار ہو گئے، آپ سجدہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طول دیا تو حضور اللہ کے زیادہ قریب تھے اور زیادہ قریب ہو گئے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام کیا دیا کہ آج تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کا ثواب مل رہا ہے اور قیامت کی صبح تک وہ سجدے میں. اور کس طرح سجدے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں وہی لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کی صبح جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اسی حالت میں اٹھے گا. کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے کربلا کے منظر سے ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے کہ ایسا سجدہ کریں کہ قیامت تک وہ سجدہ باقی رہا، قیامت تک وہ نشان باقی رہے. یہ مطلب نہیں کہ ہم مسجد میں جائیں، سجدے کریں، ماتھوں پہ نشان پڑے اور بھول جائیں، نہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، وہ جو بتلانے نکلے، جو سکھلانے نکلے، وہ کیا تھا. آپ نے کہا نماز ایسی شروع کرو جس کا سلام نہ ہو، اللہ کی عبادت ایسی کرو جس کا اختتام نہ ہو، اللہ کی طرف اس طرح راغب ہو کہ اللہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں اس قدر برسا دے کہ بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جائے اور خدا کی رضا خوشنودی انسان کو حاصل ہو. پروفیسر ناصر قیوم صاحب فرمائیے گا، میرا سوال وہیں پر ہے اور آپ کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق درس و تدریس کے ساتھ ہے اور بالخصوص اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، نوجوان نسل کے ساتھ ہے. ان کو کیسے ہم راغب کر سکتے ہیں حسینی فکر کا، کیسے ان کو امین بنایا جائے گا اور علمبردار وہ بن جائیں، اس پرچم کو اٹھا کے نکلیں اور دنیا کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کریں اور قبر و حشر میں بھی ان کا نجات مقدر ہو. جی، دور حاضر میں سوچ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں صالح آدمی ہوں، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں دوسروں سے، مجھے کوئی غم نہیں ملنا چاہیے. کوئی ایسی تصویر بتا دو جس کے اندر ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. مجھے ایسا کوئی سلسلہ دے دو، کوئی ایسا دم کر دو، کوئی ایسا پانی پلا دو، کوئی ایسا پیر بتا دو کہ بس سارا کچھ میرے لیے آسان ہو جائے. یہ اسلامی تصور نہیں ہے. جب قرآن نے اللہ پاک نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور ضرور آزمایا جائے گا. اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اس کے زمرے میں سارے آتے ہیں انسان کہ جن کو آزمایا جائے گا. جی، الف لام احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ سارے کے سارے بس ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، کسی کو اللہ رب العزت نہیں بخشے گا، مگر ہر ایک کا سٹیٹس، مقام اور مرتبہ جدا جدا ہے. جو بہت اونچے ہیں ان کی آزمائش بہت بڑی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تمام انبیاء کے اوپر پریشانیاں آئیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے مجھ پر اکٹھی کر دی. اور جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بندہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، توکل کرتا ہے اور جم جاتا ہے، ہر ایک پریشانی کے اوپر، ہر ایک صبر کے اوپر اللہ رب العزت بندے کا درجہ بلند سے بلند تر کرتا جاتا ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعوی محبت کر دیا، اب اس کے بعد ہمیں کسی قسم کی گرم ہوا نہ ہے۔ ہم اپنی معصومانہ اور جاہلانہ سوچ کے اندر جب آگے بڑھتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ آزمائش میں ڈالتا ہے، تو ہم حیرت سے اپنے رب کی طرف دیکھتے، مولا تو نے میرے جیسے نیک انسان کو، ذکر کرنے والے کو، نمازی کو تو نے پکڑ لیا، فلاں بندہ بھی ہے، فلاں بندہ بھی ہے، اس کو تو نے چھوڑ دیا۔ ارے بندو، سب سے پہلے جس بڑے نبی کی طرف دیکھو گے، پیغمبر کی طرف دیکھو گے، رسول کی طرف دیکھو گے، جسے اللہ رب العزت نے اپنی زیادہ قربت عطا کی، اسے سب سے زیادہ مشقت میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا؟ کیا ان کے بیٹے کو فرمایا نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ کون سا ظلم و ستم ہے جو حضور پر نہیں ہوا؟ ہم نے تو صرف یہ سیکھنا ہے۔ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے پروفیسر ناصر قیوم صاحب، اور ظلم بھی ہوئے اور مصائب و علام کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنا بھی کرنا پڑا، اور اپنی آل کو، اپنے خانوادے کو جس قربانی کے ساتھ، جس کرب کے ساتھ وہ گزرے ان لمحات سے، یہ بہت بڑی آزمائش ناظرین کے، جس آزمائش میں کرب و بلا کے تپتے صحرا میں خانوادہ رسول اس پر پورے اترے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، محرم الحرام کا خصوصی پروگرام کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری گفتگو جاری ہے کربلا والوں کا جو پیغام ہے، جو مشن ہے، جس مشن کو لے کر وہ چلے تھے، اور اس مشن میں وہ پورے اترے، اور آج تک لبیک یا حسین کی بات کریں، حسینیت زندہ باد کی بات کریں، یہ پیغام ان کا جاری ہے، ان کا نام زندہ، وہ کردار زندہ، اور آج بھی تاریخ میں یہ اتنے اجلا کردار ہیں، اتنے اجلے کردار ہیں کہ جن کی روشنی سے ہم اپنے من کا اندھیرا دور کر سکتے ہیں، ان کی فکر سے آگے بڑھ کے معاشرے میں کامیاب بن سکتے ہیں، دنیا کی بھی ہمیں نعمتیں مل سکتی ہیں، کامیابیاں ہمارا مقدر ٹھہریں گی، اور آخرت میں جو خالق ارض و سما کا جو خاص پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اس پیغام کی روشنی میں زندگی بسر کرو گے، تمہیں ہر سو روشنی دکھائی دے گی، ہر سو ایک تمہیں ایسا اجلا پن دکھائی دے گا کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد جعفر شمسی صاحب، جناب مفتی بہرام قادری صاحب، جناب پروفیسر ناصر قیوم صاحب۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، اور اس ساتھ میں آپ پیغام دیجئے کہ آج کے انسان کے لیے درس کربلا، پیغام کربلا کیا ہے؟ آج کے انسان کو زبانی طور پہ تو وہ تسلیم کرتا ہے، لیکن عملاً وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسے عملی طور پہ بھی اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ حسین ہے تو ہم ہیں، اگر حسین نہ ہوتے تو ہمارا وجود مٹ گیا ہوتا، کہ آج ہم دنیا کے اندر با خوشی اور بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسجدیں ملی ہوئی ہیں، ہم اپنے تہوار بڑی آزادی کے ساتھ پوری دنیا کو دکھا کے مناتے ہیں، صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ ہمیں اس بات کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس دین کو بچانے کے لیے آپ نے سب کچھ لٹا دیا، ہم آج اس دین کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، آج ہم اس دین پہ کتنے چل رہے ہیں، کہیں ہم دین سے دور تو نہیں ہو رہے، کہیں دینداروں سے دور تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم دین کے غداروں میں شمار تو نہیں ہو رہے۔ آج ہر نوجوان کو، ہر بچے کو، بوڑھے کو یہی بات اپنے ذہن نشی کرنی ہے کہ آج ہم نے جس دین کو بہت آسان لے لیا ہے، اس دین کو بچانے کے لیے خانوادہ رسول نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اس دین کو بچانے کے لیے بڑے بڑے مصائب و آلام برداشت کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے بہترین قربانی کا انتخاب کیا۔ آج ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے جان، مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنا پڑے، ہم کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ آپ کی یاد کو، آپ کی سنت کو تازہ کریں گے، اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے، جہاں تک ہو سکے، جس کی جہاں تک رینج ہے، وہ اپنے ادارے میں، اپنے ماتحت لوگوں پہ، اپنے سے بڑوں کے ساتھ جہاں تک بھی ہے وہ پیغام حسین پہنچائے گا۔ اور پیغام حسین کیا ہے؟ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے
ہر کربلا کے بعد۔ جی پروفیسر ناصر قیوم صاحب، آپ آج کے انسان کو کیا پیغام دیں گے حسینی فکر کو اور کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی بات بڑی واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، حضور کے خاندان کا راستہ، یہ کوئی پھولوں کا راستہ نہیں، قدم قدم کے اوپر آزمائش ہے، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہاری صحت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، مکانوں کے حوالے سے، قدم قدم پر دکھ آئے گا، قدم قدم پر آزمائش آئے گی۔ ہم نے چلنا کیسے ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے، بچوں نے دیکھنا ہے خاندان نبوت کے شہزادے کیسے چلیں، عورتوں نے دیکھنا ہے کہ خاندان نبوت کی عورتوں نے کیسے صبر و استقامت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور حیا کے ساتھ کس طرح تمام مصائب کا مقابلہ کیا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے شہید نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس جو چیزیں اویلیبل ہیں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ حق ہوتا، نہ سچ ہوتا، قدم قدم کے اوپر منافقت کا راج ہوتا، قدم قدم کے اوپر انسانیت مکمل طور پر شرمندہ، ناکام ہوتی، اور لوگ دھڑلے سے شیطان کی پیروی کرتے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حضرت امام حسین کون تھے؟ وہ یہ تھے یشہدہ المقربون۔ ہم لوگ مانتے تو ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، مگر ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر مکمل طور پر ثابت قدمی سے چلتے نہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ہم ایک قدم تو اپنے رب کی طرف چلتے ہیں، دو قدم شیطان کے ساتھ بھی چل لیتے ہیں، ہم اپنے رب کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، شیطان کے راستے پر بھی چلنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر خالصیت نہیں آئے گی، ہم اپنے رب کے حقیقی بندے نہیں بنیں گے، اس وقت تک نہ مسلمان عزت دار ہوگا، نہ اسلام کی وہ شان اور تمکنت واپس آئے گی جو حضرت امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے، کربلا والوں نے اپنی شہادت کے ذریعے عطا کی۔ جی علامہ محمد جعفر شمسی صاحب، آخر میں کیا پیغام دیں گے درس کربلا، پیغام کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پر چلنا یہ ناممکن ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ کوشش ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا قرب عطا کرے گی۔ لیکن ہم یہ کیوں بھول گئے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو ہم نے صرف کرب و بلا تک محدود کر کے رکھ دیا۔ آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ وہ ہستی ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ امی مجھے اجازت دیں، میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں اور اپنے لیے بھی دعا کرواؤں۔ آپ اجازت لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے، نماز مغرب آپ کے پیچھے پڑھی، عشاء کی نماز ہو گئی وہ بھی پڑھی، اور پھر حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو سرکار نے ان کے قدموں کی آہٹ کو محسوس فرمایا اور فرمایا کون ہے؟ حضور نے پیچھے دیکھا نہیں اور خود ہی فرمایا حذیفہ ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری بھی بخشش فرمائے اور تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، خود ہی حضور نے فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا یہ وہ فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہے اور یہ عرض کر کے آیا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام عرض کروں۔ تو اس نے مجھے سلام عرض کیا ہے، درود پڑھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا نے آپ کے دونوں بیٹے حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی بلاتے تو کبھی کبھی فرماتے یا ابا ریحاحین السلام علیکم، اے جنتی پھولوں کے سردار، جنتی پھولوں کے والد۔ اور یہ علامتی طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے بلکہ فیشمہما ویدمہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ ان دو بیٹوں کو اپنے پاس بلاتے اور ان کے جسموں کو سونگھتے اور فرماتے کہ ان میں سے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ تو ان کی زندگی قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، ان کی سیرت کی روح سے اور آخر میدان کرب و بلا کی روح سے، اور آپ نے یہ بتا دیا سبق یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ سر جسم سے جڑا رہے تو سر بسجود رہے، کٹ کر نیزے پہ چڑھ جائے تو قرآن کی تلاوت کرے۔ بہت خوب، میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پیغام کربلا، درس کربلا ہم سب تک پہنچایا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ کربلا کا میدان ہو، سے کربلا ہو، پیغام کربلا
ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، خدا کے احکامات کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں یوں ڈھلنا ہے کہ پیروی اپنے نبی کی کرنی ہے، نبی کی آل کی کرنی ہے، اور قرآن کا دامن ہم نے تھامنا ہے، اور قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن۔ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں۔ تو آج ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جدا کرنے والے؟ ہماری کامیابی، ہماری بقا، ہماری سلامتی اور ہماری کامیابی کا ضامن یہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ ہم ان دونوں کا دامن جب تھام لیں گے، قرآن کا اور اہل بیت کا، تو یقیناً ناظرین ہم سب کے لیے نجات کا پروانہ ہوگا، بخشش و مغفرت کا سب کچھ ہم کو مل سکتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی کی ذات ہی ہدایت کا رستہ ہے، سفینہ نوح ہے، نجات کا رستہ ہے۔ کربلا کا پیغام ہم سب کے لیے یہی ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ مجھے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔